जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट का आगाज करते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हमारे साथ मौजूद है आपके और हमारे सबके फेवरेट हकीम शाह नज़ीर साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम? अल्लाह का शुक्र है। क्या आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बड़े हसीन, कोई लाइट पर्पल कलर की शर्ट पहनी है, बाल ट्रिम श्रिम कराए हुए हैं। सब खैरियत है या खानदान में किसी की शादी है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मर्द हज़रात अमूमन जो है वो ऐसे स्टाइल जब भी बनवाते हैं, ज़रा किटिंग में रहते हैं जब उनके घर में किसी की शादी होती है या फिर कोई ज़रूरी जो है ना वो इवेंट आने वाला होता है। नहीं, कुछ मॉर्निंग शो का फॉर्मेट भी होता है जी, तो इसलिए आपके शो में भी आना होता है। एग्जैक्टली। तो फिर ये बता देना, ऐसी बातें छुपाया नहीं करते, बता दिया करते हैं। आपकी ये खुशी जो है और ये स्माइल जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हकीम साहब, मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर आज चाहती हूँ कि हम बात करें, मतलब प्रोग्राम का आगाज करें। फिर तो बातों से बातें तो निकलती चली जाती हैं। पथरी क्यों होती है, क्या वजूहात होती हैं इसकी, क्या हमारी खुराक में ही कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिसको खाने की वजह से हमारे जिस्म में पथरी हो जाती है, और क्या पथरी निकलने का प्रोसीजर जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। किसी को जो है गॉल ब्लैडर में मतलब पित्ते की पथरी होती है, किसी को गुर्दे में पथरी होती है। तो बेसिकली सबसे पहला तो ये हम इस बारे में जानना चाहते हैं कि पथरी होती क्यों है। देखिए, ये पानी का टेक कम रखेंगे या आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे जो हज़म नहीं होती हैं। जिस तरीके से बाज़ लोग पान, छालिया ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका छिलका उतारते नहीं हैं। अच्छा। आप हमेशा टमाटर का छिलका उतार के उसका पल्प जो है वो इस्तेमाल किया करें, तो आपको पथरी की शिकायत अमूमी तौर पे नहीं होगी। लेकिन जब पथरी हो, बेजहा कैल्शियम की दवाएँ खाने से, कैल्शियम खाने से भी पथरी हो जाती है, और इसमें यह है कि बहुत तकलीफ़ होती है। और बहरहाल जिनको पथरी हो जाती है तो ज़ाहिर बात है उनके यूरिक एसिड पे भी असर आना शुरू हो जाता है। उसमें यूटीआई होने के भी चांसेस हो जाते हैं, जिसमें यूरिन की बर्निंग होती है, और जिसमें यह है कि बाज़ औक़ात पथरी किडनी से निकल जाती है लेकिन मसाने में आके रुक जाती है, बहुत तकलीफ़ देती है। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि अपने मुआलिज का मशवरा जारी रखिए, पानी का टेक ज़्यादा रखिए, कोशिश कीजिए 10 गिलास से ज़्यादा पानी पी लिया करें सुबह से लेकर रात तक, और जब यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए। बाज़ू का जब हम पानी कम पीते हैं तो वो किडनी की तरफ एक मेल जमा होना शुरू हो जाती है जिसे रेत कहा जाता है, जो कि यूरिन में इन्फेक्शन पैदा करती है, फिर तो जो यूटीआई का सबब बनती है। ये मेल और फीमेल दोनों में ये शिकायत रहती है। तो बाज़ लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि शायद मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई जिससे मुझसे यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा। वो एक अलग चीज़ है और पथरी एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो जिन लोगों को भी पथरी की शिकायत हो रही है और अपने किडनीज को साफ रखने के लिए पानी का टेक ज़्यादा रखें, और एक दाल मिलेगी आपको कुल्थी की दाल, ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है, थोड़ी सख्त दाल होती है ये। इसका आधा कप आप 5 गिलास पानी में भिगो दें, रात को भिगो दें, सुबह के टाइम पे आप इसे पका लें, इतना पकाएं कि दाल भी नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी रह जाए। फिर इससे आप खा लें इस दाल को और इसका बचा हुआ पानी पी लें। फिर सुबह भिगो दें, रात को इसी तरह कर लें, पका लें और वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। दिन भर में पानी का टेक ज़्यादा रखें, कुछ दिन यूज़ करेंगे, ये पथरी रेजा होकर निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा नासाज है हाँ, तो अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। अगर आपको यूटीआई हो रहा हो, जो कि साइलेंट यूटीआई डायबिटिक पेशेंट को हो जाती है, या आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स की शिकायत हो रही हो जिससे यूरिन रुक के आ रहा हो, कंट्रोल नहीं होता हो, आपको फौरी भागना पड़ता है कि मुझे बस अभी यूरिन निकल जाएगा नहीं तो आपने 1-2 बूटियाँ आती हैं, बहुफली बूटी और गोखरू बूटी। गोखरू और बहुफली बूटी, ये दोनों 1-1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना करें। आप देखिएगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स को नॉर्मल करेगी, यूरिन के फ्लो को बेहतर कर देगी आपके। और अगर जैसे गॉल ब्लैडर में आपको स्टोन हो रहा हो, यानी पित्ते में पथरी हो रही हो, तो ये भी बहुत तकलीफ का सबब बनता है। बास को तंग करता है, बास को नहीं करता ये। अच्छा। हाँ, अगर आपको तंग नहीं कर रहा तो आप सोए हुए शेरों को मत जगाइए। ठीक है जी हाँ। और अगर आपको तंग कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुंह जायका कड़वा हो रहा है, ज़ाहिर बात है जब आपके पित्ते में पथरी होगी, आपका जो लीवर है यानी जिगर है वो भी फैटी हो जाएगा, उस पर भी वर्म आ जाता है उसका। तो एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, आपने लेना है 1 कप सादा पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है, और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, यानी जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वाला, वो 1 चम्मच
مکس کر لیں آپ ان تینوں چیزوں کو, یعنی 1 کپ پانی, آدھا لیمو نچوڑ لیں, 1 چمچ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن والا بھی ملا لیں, صبح نہار منہ روزانہ پئیں 2 مہینے تک. 2 مہینے بعد آپ اپنا جو ہے گال بلیڈر کا یعنی جو آپ کا پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ کولیسٹرول کے اسٹون ہوتے ہیں جو پتے میں آتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ آستے آستے نرم ہو کے نکل جاتے ہیں. تو اس کی جو وجوہات پانی بن ہوتی جاتے ہیں, ہیں. جی وجوہات جو ہوتی ہیں حکیم صاحب, وہ تو ہم نے مطلب ہم لوگ اس بات پہ نوٹس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ پھتری ہو رہی ہے. کسی کو جو ہے وہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا کہ سوئے ہوئے شیر کو نہ جگائیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں تکلیف دے رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو چھڑواتے ہیں. جب ہم اس کو چھڑواتے ہیں تو پھر اس کے ہمیں سامنے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جو پتے کا پین ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے, بڑے تکلیف دیتا ہے. تو اس لیے میں اکثر اپنے ورڈز استعمال کرتا ہوں, جب میں کوئی ٹوٹکا بھی بتاتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھیے گا. بالکل ظاہری بات ہے آپ کا جو معالج آپ کو جتنا سمجھا ہوا ہے وہ آپ کو اسکرین اتنا سمجھا ہوا نہیں ہے. اور بیماریاں بہت ہیں, بہت زیادہ بیماریوں کے انبار لگے. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں ڈینگی اسپتال بھرتے جا رہے ہیں, اللہ معافی, بہت زیادہ بھرتے جا رہے ہیں. بالکل. اب یاد رکھیے گا کہ ڈینگی کی ویکسین ابھی تک نہیں آئی ہے, جی. اور دوسرا اس کا احتیاط ہے. اپنے فل سلپ والے کپڑے پہن لیں, اور شام کے ٹائم پہ پودوں کے پاس زیادہ نہیں جانا ہے, کیونکہ شام کے ٹائم پہ پودوں کے پاس ہی مچھر زیادہ آ جاتے ہیں. اور دوسرا بلو کپڑے اور بلیک کپڑوں کا استعمال نہ کریں, اور کوشش کریں کوئی بھی قسم کا کوائل ہو, کوئی میٹ ہو, جو بھی مچھر مار چیزیں ہیں وہ اپنے گھر پہ استعمال کریں تاکہ مچھر آپ سے دور رہے اور ڈینگی بھی آپ سے دور رہے. بالکل, کیونکہ اس کا احتیاط ہے, افسوس نہیں ہے. اب بخار ہو گیا ہے, بخار ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, موسمی ہے, یا عام ہڈیوں کا بخار ہے, یا کسی بھی ٹائپ کا بخار ہے جو آپ کو ابھی لگ چکا ہے, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 یا 3 دن آپ نے ایک لکڑی آتی ہے گلو کی لکڑی, گلو کی لکڑی 1 انچ کا ٹکڑا اور اجوائن آدھی چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, جوش دے دیں, کہوا بن جائے گا. 1 کپ صبح 1 کپ شام بنا کر پئیں. یہ 14 سال سے زیادہ والے, 14 سال سے کم عمر والے 2 چمچ صبح 2 چمچ شام پئیں. اور اس سے چھوٹے جیسے 7 سال سے بھی چھوٹی عمر کے تو پلیز اپنے معالج کا مشورہ چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھائیے. بالکل, ٹھیک ہے. اب یہ چیز آپ کے بخار کو ختم کر دے گی. اگر بخار نہیں اتر رہا ہو تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایک چیز اور ہے, جب ڈینگی یا اس ٹائپ کے بخار وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو باڈی پہ اگر آپ کے نشان بن رہے ہوں یا آپ کو ناک سے, کان سے, کہیں سے خون آ رہا ہو, تو پھر وقت ضائع کیے بغیر پہلی فرصت میں اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے. انشاءاللہ وہ بہتری والا معاملہ کہ ہو بہت زیادہ یہ ڈینگی میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اکثر. اچھا, ڈینگی اور ملیریا, چکن گونیا, یہ سب جو بخار ہے اس کے بعد جو حکیم صاحب جسم کا درد نہیں جاتا. لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرحوں سے جو ہے وہ گرم تیل لگا رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جسم کا درد نہیں جاتا. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کو اس بخار کے بعد جو جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, آپ کی دوائیں بند ہو گئی ہیں لیکن کمزوری بہت ہو گئی ہیں, ہڈیاں, بعض لوگوں کے پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں, چل پھر بھی نہیں سک رہے ہوتے ہیں, ایک جوڑ میں, ہڈیوں میں, کندھوں میں, کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, تو صرف 2 چیزیں لے لیں. ایک سفید موسلی, ایک ازگن ناگوری. سفید موسلی میں وٹامن ڈی اور کیلشیم پائی جاتی ہے, اور ازگن ناگوری میں وٹامن B12 اور B6 پایا جاتا ہے. اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں برابر وزن لے کے. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام. 1 کپ دودھ یا پانی سے لیں. انشاءاللہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک کی دردوں کے لیے بہترین چیز ہے. زبردست, کیونکہ اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے. نقصان بھی نہیں ہے. اچھا, ہربل چیزوں کا حکمت کس چیزوں کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. نہیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں, مختلف حکیم جو ہوتے ہیں سخت چیزیں استعمال کراتے ہیں, کچھ چیزیں میں زہریلی چیزیں ہوتی ہیں تو نقصان ہوتے ہیں, لیکن جو ہم اونیئر آ کے بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو, یہ بے عیب چیزیں ہوتی ہیں, اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. بہت اچھا جی. پھر بھی احتیاط افسوس سے بہتر ہے جی, اور احتیاط علاج سے بھی بہتر ہے. جی ہاں, بالکل بالکل. ڈینگی میں جو ہے وہ آپ علاج تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تو ابھی میری فیملی میں بھی 2-3 لوگوں کو ہو گیا, تو ہاسپٹلس کی تو یہی کہانی ہے کہ وہ فل ہو چکے ہیں. اب گھروں پہ ہی جو ہے وہ ڈرپس کا معاملہ ہو رہا ہے, اور پھر ڈرپس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو جو ہم لوگ پین کلر کھاتے ہیں وہ بھی شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے. اس کا علاج میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ڈرپس وغیرہ لگوانا ہوتا ہے. امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے حکیم صاحب کو ایسا نسخہ بتائیں جس سے جو ہمارے بچے, بڑے, بوڑھے سب فیضیاب ہو جائیں. ہمیں جو ہے بیماری جیسے کووڈ ہے, کووڈ جیسی بیماری سے, کیونکہ ڈینگی سے تو ہم بچ پاتے ہیں صرف ماسکیٹو ریپیلنٹ وغیرہ لگا کے, ہمیں امیونٹی ہماری کس طرح سے ہم اچھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کشمش.
آپ 10 دانے کشمش کے 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, رات بھر پڑا رہے, صبح نہار پیٹ وہ کشمش کھا لیں, اس کا بچا ہوا پانی پی لیں. آپ دیکھیے گا پورے دن میں آپ کو انرجی بھی رہے گی, اور اس کے علاوہ اگر آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل بن رہے ہوں یہ اس کو بھی دور کر دے گی. تو یہ ہے کہ آپ کو قوت دے گی. یہ روزانہ استعمال کریں, جب مکمل ٹھیک ہو جائیں آپ اس سے روک دیں. اگر جس طریقے سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے, دیکھو ایک چیز تو میں پہلے یہی کہتا ہوں کہ اپنے معالج کا مشورہ جاری رکھیے. ایک الرجی دور کرنے کے لیے جس طرح چھینکیں, بلغم, ریشہ اور سانس پھولنا, یا آپ کو یوں لگ رہا ہو کہ جیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے, تو آپ بنفشہ کے پتوں کا کیوا بنا کے پئیں. 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں, جب ٹھیک ہو جائیں ایسے روک دیں. انشاءاللہ آپ کی بہت ساری دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. حکیم صاحب یہ جو پپیتے کے پتوں کا پانی جو کہتے ہیں ڈینگی میں کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا اس کا کچھ فائدہ یا نقصان ہوتا ہے؟ جی بالکل فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اگر پلیٹلیٹس آپ کے کم ہو رہی ہوں تو آپ اس صورت میں آپ نے ڈینگی, اس میں پپیتے کے پتوں کا جو ہے آپ اسے کچل لیں, اور پھر اسے آپ اس میں سے 1 چمچ پانی صبح, 1 دوپہر, 1 رات کو پئیں. اچھا. ہاں بہت کڑوا ہوگا جی کڑوا لیکن بہت پی ہوتا لیجئے. ہے. بعض لوگ اس کو جوسر میں ڈالتے ہیں, تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. لیکن پانی زیادہ نہ ہو, چند چمچ پانی ہو, تو آپ اس کو بھی بلینڈر میں بھی نکال سکتے ہیں اس کا پانی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو پھر آپ 1 کپ ایپل جوس لے لیں, اس میں چند قطرے لیمن کے ملا لیں, دن میں 2 بار پئیں. ارے واہ, یہ سوال جو ہے ابھی عدیل بھائی نے میرے کان میں جو ہے بولا تھا کہ آپ جو یہ والا سوال بھی پوچھیں, کیا امیونٹی میں یہ فرق پڑتا ہے؟ امیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتی ہے اور پلیٹلیٹس کو بھی پورے کرتی ہے باڈی. ارے زبردست, تو یہ بہت اچھی یہ میں نے نہیں سنا تھا, یہ والا سنا تھا میں نے. پپیتے کے پتوں والا اگر پپیتے کے پتوں نہیں مل رہے ہوں, جیسے پنجاب میں نہیں مل رہے ہیں, تو یہ کر سکتے ہیں وہ. اوکے, ایک دفعہ میں جوس لے لیں, فریش ایپل جوس لینی, سیب کا جوس صاف ستھرا سا فریش سا نکال لیں, اس میں چند قطرے لیمن جوس کے ڈال لیں, یعنی لیموں کے, اور مکس کر کے پی لیں آپ دن میں 2 بار, صبح رات. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ 1 گلاس بھی بنا کے پی سکتے ہیں, 1 کپ بھی بنا کے پی سکتے ہیں, اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا. ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ کراچی میں تو پہلے تو کوڑیوں کے دام یہاں کراچی میں تو ہم لوگ تو دونوں چیزوں کا مشورہ دے رہے ہیں, پپیتے کے پتوں کا پانی بھی پئیں اور ایپل جوس میں لیمن ڈال کے بھی پئیں. لیکن جب سے پتہ چلا نا لوگوں کو کہ پپیتے کے پتوں کی اتنی افادیت ہے, وہ مہنگے ہو گئے. نہیں مل رہے ہیں, ابھی مہنگے نہیں ہیں. نہیں, بعض لوگ تو فری بھی دے رہے ہیں. اچھا. ہاں میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے فری دے رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ بھی نہ مل رہے ہوں, آپ نرسری پہ چلے جائیں جہاں گملے ملتے ہیں, آپ ان سے لے لیں. آپ نہیں تو ہر گھر میں پپیتے کا درخت تو لگا ہوا ہے. بالکل. اور اگر پپیتے کی افادیت آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ پپیتے کے درخت کو ہی کھا جائیں بیٹھ کے, اتنے فائدے ہیں اس کے. بالکل, پپیتا بہت زبردست ہے. جی جی. اچھا, پپیتے کے چھلکے بھی بہت سے لوگ جن کو پتہ نہیں ملتا نا, تو وہی کیا کرتے ہیں, پپیتے کا پورا یا تو چھلکا اتار لیتے ہیں, پورا پپیتا ہی جو ہے نا وہ گلینڈ کر کے اس کے بھی تھوڑے تھوڑے چمچے مریض کو پلاتے رہتے ہیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ پپیتے کے پتوں میں, چھلکے میں, درخت میں, ہر چیز کے بینیفٹس ہیں. بہت. پپیتا کچا ہو یا پکا ہو, دونوں کام کا ہوتا ہے. اگر پکا ہوا ہے تو آپ کی کانسٹیپیشن کے لیے, اگر کچا ہو تو آپ اس کو سیلیڈ میں ڈال کے وزن کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. زبردست. وزن کی جب آپ نے بات کر دی ہے, کیونکہ میں نے بھی جم جوائن کیا ہے, ابھی 4 دن ہو گئے یا پتہ نہیں 1 ہفتہ ہو گیا غالباً, تو میں چاہتی ہوں کہ وزن کے حساب سے بتائیں کہ ہم اپنی باڈی کو کس طرح سے جو ہے نا, یہ جو عجیب و غریب چیزیں ہم کھا لیتے ہیں, وزن پھر جو ہے ہمارا ڈھیٹ ہٹتا نہیں ہے, وہ جتنا ہوتا ہے اسکیل پہ اتنا ہی آتا ہے. تو وزن کم کرنے کے لیے کوئی نسخہ؟ دیکھیں, ایک تو کوشش کیجئے کہ آپ واک کیجئے, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا پینا بالکل بند نہ کیجئے. آپ 3 ٹائم کھاتے ہیں, آپ 3 ٹائم کھائیں, لیکن تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں, تاکہ آپ کی باڈی میں ایک انرجی رہے, آپ کے چہرے پہ جھریاں نہ آ جائیں. یہ جو کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم صرف چپاتی, آدھی چپاتی یہ کھاتے ہیں, یہ چیزیں چھوڑ دیجئے, آپ کی شخصیت خراب ہو جائے گی. آپ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیے, آپ کی باڈی میں پانی ہونا چاہیے. دوسرا, آپ فروٹس کا استعمال کیجئے, سلاد کا استعمال کیجئے, اور کھانا پینا 3 ٹائم کھائیے, تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیے, پیٹ بھر کے نہ کھائیے, اور ساتھ میں واک کریں. 1 منٹ میں 62 قدم ہو, آدھے گھنٹے کی واک کریں آپ. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا ویٹ کیسے کم نہیں ہوتا. دوسرا, ریمیڈی کی طرف جائیں گے تو ایک 3 چیزوں کا نسخہ ہے, آپ اپنے گھر پہ بنائیے. آپ دیکھیے ہر 5-6 دنوں میں 1 کلو وزن کم ہوتا جائے گا, ہر 5-6 دنوں میں. ٹھیک ہے, آپ نے لینا ہے, ایک بیج آتے ہیں تخم اسپت. تخم اسپت, یہ گول گول بیج ہوتے ہیں, براؤن کلر کے, لائٹ براؤن کلر ہوتا ہے. اور تخم اسپت آپ نے لینا ہے 100 گرام, کلونجی 100 گرام, زیرہ سفید 100 گرام, اور اجوائن کے پتے 100 گرام. ٹھیک ہے,
تخم اسپت, کلونجی, زیرہ سفید اور اجوائن کے پتے, یہ سب 100 گرام لے کے ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. یہ کنٹینیو کچھ عرصہ یوز کر لیں. آپ دیکھنا ہر 5-6 دنوں میں 1 کلو وزن کم ہوتا جائے گا, آپ کے کپڑے لوز ہوتے جائیں گے. دیکھنے والا آپ کو کہے گا وہ ڈائٹ کریں یا نہ کریں, ڈائٹ کریں یا نہ کریں. میں نے بتایا نا, ہر چیز کھائیں لیکن بھوک رکھ کے کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں, 3 ٹائم کھانا ضرور کھائیں. اوکے. ایک تو آپ نے بتایا تخم اسمت, کلونجی اور سفید زیرے کی بات کیا تھا؟ اجوائن کے پتے. اجوائن کے پتے, بس ٹھیک ہے, اجوائن میں لکھ لیتی ہوں. اجوائن کے بیج نہیں لینے, پتے لینے. ٹھیک ہے, اس کا پاؤڈر بنانا ہے. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. پھر 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام, کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں شادی ہونے والی ہے تو شادی سے پہلے بہت شوق ہوتا ہے سب کو کہ ہم جو ہے وہ ایکسٹرا سلم اینڈ اسمارٹ ہو جائیں تاکہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ خوبصورت لگیں. تو جس کے گھر میں شادیوں کی آمد ہے, چاہے وہ اچھا مرد حضرات بھی یوز کر سکتے ہیں, یہ میل فیمیل یعنی مرد اور خواتین دونوں اسے استعمال کر سکتے ہیں. بی پی والا, شوگر والا, دونوں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نمک نہیں ہے, کوئی میٹھا نہیں ہے. اوکے. یہ بلڈ پریشر والے, شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور خواتین اور مرد دونوں استعمال کر سکتے ہیں. کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد؟ یہ کھانے سے پہلے لینا ہے, صبح ناشتے سے پہلے, رات کھانے سے پہلے 1 چھوٹا چائے والا چمچ, چھوٹا چائے والا چمچہ پانی کے ساتھ ملا کر آپ پی لیں اور آپ کی زندگی گزاریں. کیونکہ جب آپ اچھے لگیں گے, خوبصورت لگیں گے, دبلے پتلے لگیں گے, تو مجھے پتا ہے کہ جب یہ شرف ہمیں حاصل ہونے لگتا ہے نا, لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یار سنو تم پتلی ہو رہی ہو یا آپ پتلے ہو رہے ہیں, تو پھر تو بھائی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ واہ واہ واہ, ہمیں جینے کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا, جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا حکیم صاحب, تو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے. کسی کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے, کسی کو پسینہ نہیں آتا اتنا زیادہ. تو زیادہ پسینہ آنا اچھا ہوتا ہے یا زیادہ پسینہ نہ آنا؟ نہیں, نارمل پسینہ آنا چاہیے. بعض لوگوں کو کئی ریزنز ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو بلغم ریشے کی شکایت ہوتی ہے, ان کو پسینہ زیادہ آتا ہے. بعض کے ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں, ان کو ہاٹ فلیشز زیادہ آتے ہیں, گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے, پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. اس کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر بات ہے. ٹھیک ہے. تو پسینے کی بدبو سے کس طرح نجات لیں؟ کیونکہ میں جب جم جاتی ہوں تو میں اپنے ارد گرد بہت زیادہ ایک عجیب سی ہو جاتا ہے اس میں. وہ بیچاریوں, ظاہر سی بات ہے اب آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھئی یار آپ کس طرح سے استعمال کریں. تو کوئی نسخہ ہے جو ہمارے پسینے کی بدبو کو کم کرے؟ بالکل. دیکھیں, پسینے کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے اسپرے والا عرق گلاب. ٹھیک ہے. وہ 100 ml ہوتا ہے, آدھا پاؤ ہوتا ہے. اس میں ایک تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا جو ہے لال پھٹکڑی کا ڈال لیں. ایک سفید پھٹکڑی ہوتی ہے, ایک لال ہوتی ہے. لال والی پھٹکڑی کا 1 انچ کا ٹکڑا ڈال کے, کمتی بڑھتی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, آپ ڈال کے رکھ لیں. اور جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ پسینے کی اسمیل یا یہ چیز, اپنی پوری باڈی پہ آپ اس کو اسپرے کر لیں. آپ دیکھیں آپ کی پسینے کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا, بعض لوگوں کی آئلی اسکن ہوتی ہے, آئل زیادہ آ رہا, آپ اپنے فیس پہ کر لیں, آپ ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں, آئل ختم کر دے گی. دونوں کام ہو گئے آپ کے. اچھا حکیم صاحب, آنکھوں کے اوپر جو وہ کہتے ہیں نا گوانجنیاں ہو جاتی ہیں, دانے ہو جاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں جو موٹے موٹے دانے ٹائپ ہو جاتے ہیں, وہ یہ سیزن ہے چل رہا ہے پتہ نہیں کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میری بیٹی کو بار بار ریپیٹڈلی وہ ہوئے جا رہے ہیں. ڈراپس بھی میں ڈال رہی ہوں, صحیح سے اس کی آنکھوں کا خیال بھی رکھ رہی ہوں, ٹیوب بھی استعمال کر رہی ہوں, لیکن وہ آئے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی نسخہ ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے بلڈ پیوریفائی اس کو دیں آپ. ٹھیک ہے. ابھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ان کے لیے تو یہی کہوں گا, جو 10-12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں انہیں چائلڈ اسپیشلسٹ سے مشورہ کر کے آپ کوئی بھی چیز دیں, کیونکہ بچے بتا نہیں سکتے ان کو کیا ہو رہا ہے. اور آنکھ ایک نازک چیز ہے, اس پہ بہت زیادہ احتیاط کیجئے. جن لوگوں کو بھی آنکھ میں ایسے دانہ نکل آتا ہو یا باڈی پہ دانے نکل رہے ہوں, تو بلڈ پیوریفائی میں جو ہے پنیر بوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 5 دانے 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, صبح نہار پیٹ چھان کے وہ پانی پی لیں. یہ بڑوں کے لیے بتا رہا ہوں, بچوں کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. آپ یہ ایک 20-21 دن استعمال کریں, پورا خون دھل جائے گا, آپ کے دانے بھی غائب ہو جائیں گے. واو, جو ہمیں مطلب جو بڑے ہوتے ہیں, ایڈلٹ ہوتے ہیں, ان کے فیس پہ بار بار پمپلز ہوتے رہتے ہیں. ہاں, اس کی وجہ سے باڈی پہ دانے نکلتے ہیں, فیس پہ نکلتے ہیں, سر پہ نکلتے ہیں. جی, سر پہ. جی ہاں, تو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب سر کی دانوں کی بات ہوئی ہے تو ایک سب سے بڑا عذاب ہے بچوں کے سر میں جوئیں یا بڑوں کے سر میں جوئیں, اس سے کس طرح نجات حاصل؟ یہ اسکول سے لے آتے ہیں یا ہمسایوں سے لے آتے ہیں. اب مائیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ کتنا اس کے سر کو صاف کریں گے. مکھیاں بھی جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی ہیں. ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جوئیں ہوتی ہیں, ایک لیکھیں ہوتی ہیں. یہ دونوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے نیم کے بیج لینے. نیم کے بیج, یہ آپ اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں. جیسے 50 گرام نیم کے بیجوں کو پاؤڈر بنا کے 1 پاؤ سرسوں کے تیل میں ملا لیں اور رکھ لیں آپ. پھر وہ تیل آپ سر پہ لیپ کریں, یعنی نرم ایسا ہو کہ لیپ سا بن جائے, کاڑا سا.
سر پہ لیپ کر لیں, آدھے گھنٹے بعد دھو لیں. ایک ٹائم روزانہ 5 دن کر لیں, نہ جوں رہے گی نہ لیکھیں رہیں گی. زبردست. یہ میں اپنے بچوں کو بھی ٹرائی کر چکا ہوں. ارے واہ. اور سب جب جو لوگ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جب یہ ٹرائی کریں, آپ کو افاقہ ہو تو حکیم صاحب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمیں بھی یاد رکھیے گا, ہمارے پورے چینل کو یاد رکھیے گا. کیونکہ دیکھیں حکیم صاحب کو یہاں انوائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کہ ہمیں مرتب ہماری زندگیوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اس کا جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. چیزیں بھی بہت لو کاسٹ ہوتی ہیں, آپ کسی بھی پنساری کی دکان سے جا کے لے سکتے ہیں. اچھا, ہارمونز کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ حکیم صاحب میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے منتھلی سائیکل ہو گئی یا ڈیفرنٹ جو معاملات ہیں, وہ کنسیو بھی بہت سی ہماری بہنیں نہیں کر پاتی. تو اس کے لیے کوئی نسخہ؟ دیکھیں, جن لوگوں کی بھی کنسیو نہیں کر پا رہی ہیں, بے اولاد ہو رہی ہیں, اولاد نہیں ہے, بہت دوائیں کھا رہے ہیں, اس میں ایگز بھی میچور نہیں ہو رہے ہیں, اس میں پرولیکٹن, LH, FSH, یہ 3 ہارمونز ہوتے ہیں جو ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے منتھلی سائیکل میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں, اور یوٹرس جو ہے بلکی ہو رہا ہوتا ہے, بعض کے جو یوٹرس ٹیوب ہوتی ہے, فولپن ٹیوبز ہوتی ہیں, وہ بلاک ہو جاتی ہیں. تو ایک ایسا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اسے 3-3.5 مہینہ یوز کریں, انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. یہ خواتین کے لیے ہے. آپ نے لینا ہے دھماسا بوٹی, گل پستہ, گوکھرو, لوت پٹھانی اور شاشی سیاہ. یہ سب چیزیں 50-50 گرام لے لیں. میں نسخہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. دھماسا بوٹی, گل پستہ, گوکھرو, لوت پٹھانی, شاشی سیاہ, یہ سب چیزیں 50-50 گرام لے لیں یا 100-100 گرام لے لیں, برابر وزن لے لیں, ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے, 1 کپ دودھ یا پانی سے, اور ساتھ میں ارکے مکو پئیں, آدھا کپ صبح آدھا کپ شام. یہ کنٹینیو 3-3.5 مہینہ یوز کرنا ہے. اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں اسے روک دیں, جب فریش ہو جائیں پھر دوبارہ سٹارٹ کر لیں. اور اگر بیچ میں پریگننسی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ دوا روک دیجیے گا انشاءاللہ. اچھا, بہت سی ہماری بہنیں جو ہے نا منتھلی سائیکل کو صحیح رکھنے کے لیے اجوائن, گڑ کا استعمال کرتی ہیں, گرم کر کے قہوہ بنا کے پیتی ہیں. اس کی افادیت؟ یہ اس صورت میں پئیں جب اگر آپ کو بہت زیادہ پینفل سائیکل ہو رہا ہو اور پین زیادہ ہو رہا ہو, فلو نہیں ہو رہا ہو, تو اس صورت میں آپ یہ پی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو 2-2 مہینے سائیکل نہیں ہو رہی ہے, پیریڈ نہیں ہو رہے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہاٹ فلیشز بھی آتے ہیں, گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے, کلر بھی ڈم ہو رہا ہے, جسم بھی پھول رہا ہے, تو آپ نے گاجر کے بیج لے لینے. گاجر کے بیج, اسے صاف کر لیں, باریک پاؤڈر بنا لیں, اور 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے روزانہ استعمال کریں. بیچ میں پیریڈ آ جائیں روک دیں, جب فریش ہو جائیں پھر دوبارہ سٹارٹ کر لیں. 2-2.5 مہینہ کریں پھر چھوڑ دیں, دوبارہ آپ کو یہ پیریڈ کا مسئلہ نہیں ہوگا, اور ویٹ بھی کم ہو جائے گا. ہاں, ویٹ کم ہو جائے, خواتین ہو یا مرد حضرات ہو. اچھا, مرد حضرات اتنا زیادہ اپنے اوپر نا یہ مطلب دماغ اپنا خراب نہیں کرتے. عورتیں جو ہے نا ان کو ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا ویٹ کم ہو جائے, ہم حسین لگیں, جمیل لگیں. اور جب شادیوں کی بات ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہماری جو اسکن ہے, کیونکہ جب اسکن اچھی نہیں ہوگی تو میک اپ بھی اچھا نہیں لگے گا. آپ جو بھلے جتنا بھی آپ تھوپا تھاپی کر لیں, لیکن اندر کا مٹیریل جب اچھا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر آپ کچھ بھی لگا لیں, اچھا نہیں لگے گا. اسکن کو ہم کس طرح سے جو ہے نا شاد و نایاب رکھ سکتے ہیں, اپنی اسکن کی جو خوبصورتی ہے اس کو کس طرح سے اچھا کر سکتے ہیں؟ دیکھو, کلر فیئر کرنا, ایک کلر فیئر کرنا, اور چہرے پہ گلو ہو, یعنی لفٹ ہو, اسکن شائن کر رہی ہو, اور کلر صاف ہو, آپ کا 2 ٹون چہرہ نہ ہو, 1 ٹون چہرہ ہو. تو جو کھانے کے لیے ہے, ایک پھول ملیں گے آپ کو گلے گڑہل کے نام سے, گلے گڑہل. اس کا 1 پھول 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں, صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. 1 ٹائم روزانہ پینا ہے. یہ 2 مہینے استعمال کرنا. آپ کو لوگ کہیں گے کہ کوئی خاص چیز یوز کرتے رہے ہو, کلر بھی فیئر ہوگا اور نشان بھی ختم ہوں گے. بیرونی اپلائی کے لیے آپ نے لینا ہے انار کے پھول 20 گرام, سچے موتیوں کا پاؤڈر 20 گرام, حسن یوسف 20 گرام, اور کوئی بھی اچھا اوپٹن 100 گرام. ان کو ملا کے پاؤڈر بنا لیں, مکس کر لیں, اور پھر جتنا لگانا ہو اتنا ارکے گلاب میں, دودھ میں, یا کھیرے کے پیسٹ میں, یا دہی میں اس کا پیسٹ بنائیں. پورے چہرے پہ لگائیں, گردن پہ لگائیں, باڈی پہ لگائیں. 15-20 منٹ لگا رہنے دیں. اگر چہرے پہ دانے موجود ہوں ایکنی کے تو اس کو مساج نہ کریں, دھو لیا کریں. اور اگر آپ کے دانے نہیں ہیں, کلر فیئر کرنا ہے, کھڈے نشان ختم کرنے ہیں, اوپن پورز منیمائز کرنے ہیں, وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز ختم کرنے ہیں, پریگمیٹیشن ختم کرنی ہے, یا باڈی پہ اسکریچ مارکس ہوں ان کو ختم کرنا ہے, تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا اسپرے کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے. 1 منٹ رب کریں گے اور پھر نہا لیں گے, دھو لیں گے. انشاءاللہ پہلی اپلیکیشن میں کافی فرق ہوگا.
یہ کچھ عرصہ یوز کر لیں, جب مکمل کلیئر ہو جائے چہرہ آپ اس سے روک دیں. زبردست, کیا خزانے ہیں حکیم صاحب کے پاس. سے ایک جملہ آپ کہہ رہی تھی کہ مرد حضرات پہ نہیں پڑتا, تو وہ کیا چیز ہے, ویٹ کا خیال نہیں رکھتے ہیں, یہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن خواتین بہت رکھتی ہیں. مرد بیچارہ جب گھر پہ آتا ہے, میں کہتا ہے کہ میں گھر کیوں آ گیا ہوں, ٹینشن اتنی ہوتی ہے بیچارے کو, سارا دن کام کر رہا ہوتا ہے, گھر پہ آتا ہے پھڈے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں گھر کیوں آ گیا ہوں, میں تو باہر ہی بہت خوش تھا. تو اس لیے وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا, ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ مطلب یہ میں نے دیکھا ہے, کوئی بیچارہ باہر کوئی شاپ کیپر ہو, کوئی کہیں مارکیٹ میں کوئی بندہ ہو, وہ یہی جو ہے وہ اپنی بیوی سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں, جی دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیوی کے گلے سنا رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں؟ وہ اس لیے سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے اپنے میاں کا تو خیال رکھے. اچھا, دیکھو مرد حضرات دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, سب کا جائے, میں رول رہا ہوں وہ نہ رولے. حکیم صاحب یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر اچھا, یہ تو ایک مذاقن جملہ ہوا, سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے, یہ تو ایک مذاقن کہا جاتا ہے. لیکن مرد حضرات بیچارے اس لیے اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر بچوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے گھر کی روزی پوری کرنی ہے, گھر پہ بچوں کی فیسز پوری کرنی ہے, کام کرنا ہوتا ہے. تو دیکھو ایک گھر کو چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے. خواتین گھر کو سنبھالتی ہیں, بچوں کو تیار کرتی ہیں, اسکول چھوڑنا, لے کر آنا, وہ ایک الگ ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ذمہ داری دونوں چلا رہے ہیں, باقی اللہ پاک برکت دیتا ہے. بے شک, کیونکہ دیکھیں نا حالات جو ہیں وہ اتنے ٹف ہیں کہ ان ٹف حالات میں آپ خوش ہو کے بات کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں دیکھ رہے ہیں, جو بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارا شو, وہ اپنے آپ پہ بھی دھیان دیا کریں, می ٹائم اپنا خیال رکھا کریں, خوش رہا کریں, واک کیا کریں. اگر آپ جم نہیں جا سکتے ہیں لیکن یہ گلیاں ہماری اپنی ہی ہیں, آپ واک کیا کریں. 1 منٹ میں 62 قدم و آدھے گھنٹے کی واک کریں, 2 راؤنڈ 2 چوکوں کے لگا لیں, ویسی واک ہو جاتی ہے. لیکن یہ واک کھانا کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے کیا کریں. کھانا کھانے کے فوری بات نہ کریں, اور کھانا کھانے کے کم سے کم 2 گھنٹے بعد بیڈ پہ جائیں آپ. بالکل. اچھا, واک بھی کس طرح سے کریں نا, پھر وہ جو ہمارے دوست یار آ جاتے ہیں باہر ہم سے موبائل مانگنے کے لیے, جی جی کے بات سنیں, وہ پھر وہ بڑا مسائل ہو جاتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک چیز میں کہکشاں بتاؤں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ نوجوان ہمارے ہیں, یہ بچے ہمارے ہیں, یہ والدین ہمارے ہیں, جو گلیوں میں روڈز پہ نکلتے ہیں, پارکس میں نکلتے ہیں. خدا را مجھے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی یہ درخواست ہے تو پلیز آپ اس طرف توجہ دیجئے. اب صبر باہر ہوتا جا رہا ہے, بالکل اب کنٹرول نہیں ہو پا رہا. یہ چور اچکے جتنے بھی گھوم رہے ہیں تو پلیز اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں بے روزگاری بہت ہے مانا. ہماری سیفٹی آپ کی ذمہ داری ہے, لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہی اس چور کو پکڑیں, ہم ہی پکڑ کے ماریں اسے, پھر ہم اسے عدالتوں میں جا کے کھڑے ہو کے بولیں کہ جی اس نے یہ کیا تھا, کیسے ثابت کریں. بالکل. تو پلیز یہ قانون نافذ کرنے والوں کا کام ہے, یہ آپ اپنا کام ہم سے بہتر جانتے ہیں. بالکل. اچھا, موبائل چلا جاتا ہے, سنیچ ہو جاتا ہے, تو لوگ ایف آئی آر بھی نہیں کٹواتے. ایف آئی آر کرانے جانے سے بھی ڈرتے ہیں, یا سوچتے ہیں کہ یار چلو اب وہ خواری ہوگی. یہ بھی تو کرنا چاہیے نا, نہیں, آپ کو دیکھیں یاد رکھیے, آپ کا موبائل چھن گیا, آپ اس کو ضرور 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 آپ اس کے ایف آئی آر کروائیں. آپ لوگ ایف آئی آر نہیں کرواتے ہیں تو وہ لوگ اور فائدے میں رہتے ہیں. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اس موبائل سے کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو الزام آپ پہ آئے گا. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ایف آئی آر کروا لیا کریں. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم لوگ اپنی یہ سوچ کے کہ یار خواری ہو رہی ہے, چلو چھوڑو. نہیں, آپ قانون سے تعاون کریں, قانون آپ سے تعاون کرے گا. بالکل. لیکن پلیز ہم اس لیے جل جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کم سے کم آپ نظر تو آئیں, ہمیں ہمارے روڈز پہ نظر تو آئیں. آپ لوگ نظر ہی نہیں آتے ہیں, وہاں پہ موٹر سائیکل والی ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو چور اچکے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ مطلب اب تو کوئی دکھتے ہی نہیں ہے. میں تو کافی ٹائم ہو گیا میں نے پولیس کو گردش کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں, آپ گشت نہیں کرتے. ہوتا تھا نا کہ ہماری پولیس جو ہے وہ گشت کر رہی ہوتی تھی, تو مجھے بچپن میں ڈر لگتا تھا پولیس سے بہت, ابھی بھی لگتا ہے, لیکن وہ مجھے دکھتے ہی نہیں ہے, گاڑیاں نہیں دکھتی. یہ تو بڑا ایک عجیب گشت کرنا چاہیے. جب تک گشت نہیں کریں گے تو کیسے مجرمان پکڑیں گے یہ. ہاں, پتہ نہیں بھائی کیا سین ہے. لیکن چیک سب کو کریں, بے شک جتنے سورس والا کیوں نہ ہو, بولو چیک کرواؤ بھائی, شاید وہی چور ہو. وہی ہو. وی آئی پی پروٹوکول بہت زیادہ جو ہے ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اچھا, یہ لوگ آج کل نا ایڈونچر لینے کے لیے بھی کرائم کر رہے ہیں. مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کر کے تو دیکھیں کہ ہم پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے ہیں, اور پھر وہ موبائل بھی یا جو بھی چیز ہوگی وہ بھی اپنی ہو جائے گی, اور اس میں مزہ کتنا آتا ہے. یہ بھی ایک سائیکی ہو گئی ہے, یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں, والدین اپنے بچوں پہ توجہ دیں, بچوں کو خود لے کے جائیں, اسکول کالج کہیں پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ خود لے کے جائیں اور خود لے کر آئیں. وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے, بجائے کسی نشے میں جانے کے, بجائے کسی کرائم میں جانے کے.
تو اس لیے ہم نے بچوں کو خود نظر رکھنی ہے, بچوں کو پولیس نے نظر نہیں رکھنی ہے, ہم نے خود رکھنی ہے. بالکل نظر سارا کام ہم پولیس پہ تو نہیں ڈال سکتے. ایگزیکٹلی, اپنے بچوں سے بات کیا کریں, ان سے پوچھا اور کریں. دوسرا یہ ہے کہ بچوں سے آپ جھگڑیں لڑیں لیکن ایک لمٹ پہ رہا کریں, اوور نہ ہو جایا کریں کہ بچوں کا دل ٹوٹ جائے. بالکل, آپ نے بچوں کو بھی ساتھ جوڑ کے چلنا ہے. اور دوسرا بچوں کو جو ہے گھر میں ڈانٹا کریں, باہر روڈوں پہ نہ ڈانٹا کریں, بالکل, تاکہ 10 لوگ دیکھتے ہیں پھر بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. باغی ہو جاتے ہیں بچے ہمارے, کیونکہ ہمارے بچے آج کل کے بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور حساس بھی بہت ہیں. بالکل, کیونکہ ان کی جو ہے وہ باہر کی سرگرمیاں کوئی ایسا ہے نہیں, کوئی ایکٹیویٹیز ہے نہیں. وہ گھر میں جو ہے موبائل ان کا ایک دوست ہے, احباب ملا ہوا ہے. موبائل سے اگر آپ کو اپنے بچوں کی جان چھڑانی ہے تو آپ کو ان کو ٹائم دینا پڑے گا. ٹائم دینا. ایک چیز بتاؤں گا کہ اللہ بخشے میرے والد صاحب غصے کے بہت تیز تھے, تو وہ بچوں کو بہت مارتے تھے. ایون یہاں تک کہ میں بھی ان سے پٹتا تھا, حالانکہ میرے بڑے بڑے بچے تھے, میری وائف مجھے چھڑاتی تھی. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کے بھی میرے والد صاحب جب باہر روڈ پہ مارتے تھے نا تو بچہ بھاگ جاتا تھا. میرے جیسے چھوٹے بھائی تھے وہ بھاگ جاتے تھے, تو وہ لوگوں کو آواز دیتے تھے کہ پکڑو پکڑو, چور چور چور. تو پھر لوگ پکڑ لیتے تھے اسے. تو ایک دن میں نے یہ سچویشن دیکھ لی. تو میں تمام والدین سے یہ کہوں گا, کبھی اپنے بچے پہ ایسے آواز مت لگوائیں کہ لوگ ماریں اسے, کوئی اور مارے گا آپ کو بہت برا لگے گا. بہت برا لگے گا. خود مارو گے برا نہیں لگے گا. ایک دوسرا, خدا نہ خواستہ کوئی اور چوکیدار یا کوئی انسان دیکھ رہا ہو جس کو آپ پسٹل اور وہ کہ چور بھاگ رہے وہ فائر کر دے, تو وہ ایک نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے پلیز آپ یہ, میں نے اپنے والد صاحب کو بھی سمجھایا تھا, پھر میرے والد صاحب نے بولا تم نے اچھی بات بتایا, آئندہ میں نہیں کروں گا. بہت اچھے. دیکھیں نا, کبھی کبھی بچے بھی اپنے والدین کو سمجھاتے ہیں اور اچھی باتیں ہو جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بریک لیتے ہیں. ناظرین کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حکیم صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. حکیم صاحب, بلڈ پریشر ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آج کل چھوٹی عمر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں جب بلڈ پریشر مائنر ہی ہو, ہمیں پتہ چلا کولیسٹرول تھوڑا زیادہ ہے, تو ہم حکمت سے کوئی علاج کریں, کوئی نسخہ استعمال کریں, اس سے ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے؟ آپ اپنے گھر میں ایک نمک کا استعمال کم کر لیں, ایک گھی کا استعمال کم کر لیں, اس کی جگہ کوکنگ آئل استعمال کر لیں, کوئی بھی اچھا لے لیں آپ جو آپ کو پسند ہو, تو میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر میں بلڈ پریشر داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا, جن کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, بہت ساری دوائیں بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ایک لکڑی آتی ہے اسرول کے نام سے, اسرول, اسے باریک پاؤڈر بنا لیں اور اس کی ایک چٹکی صبح ناشتے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں. پہلے دن ہی فرق پڑے گا, کچھ دن یوز کر لیں, آپ کا بلڈ پریشر بچوں والا ہو جائے گا, 120/80 اس پہ آ جائے گا. بہت بہترین ہے اسرول بوٹی, اس کو چھوٹی چندن بھی کہتے ہوتے ہیں. اوکے. اور اپنے ڈاکٹر کی دواؤں میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے رد و بدل کریں, خود سے نہ کریں. اور اگر آپ کو کولیسٹرول رہتا ہو یا HDL بڑھا ہوا ہو یا آپ کا تھرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہو جو دل کے وال بند کرتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے, سانس پھولتا ہے, تو آپ نے ادرک لہسن کا استعمال زیادہ کرنا ہے اپنے کھانے میں. دوسری چیز, ایک لکڑی آتی ہے ارجن کی چھال, ارجن کی چھال 1 انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, جوش دے دیں, کہوا بن جائے گا. 1 کپ صبح 1 کپ شام بنا کر پئیں. جب دیکھیں آپ کی مرض کی شدت میں کمی آ گئی ہے, سینے پہ بوجھ پڑنا کم ہو گیا, آپ نے آپ کو بہتر فیل کر رہے ہیں, اس کو 1 ٹائم کر دیں انشاءاللہ. اور دیکھیے گا یہ 40 سال کے بعد ہر انسان کو اسے استعمال کرنا چاہیے, جن کی یہ سال 40 سال سے زیادہ ہو جائے. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, آپ اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں. ارجن کی چھال کا کہوا بنا کے پئیں, یہ رگوں کو بھی طاقت دیتی ہے اور ساتھ میں رگوں کو بلاک ہونے سے روکتی ہے. یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بھی بہترین ہے یہ. اوکے, تو پھر آج سے ہی میں ارجن کی چھال کا استعمال کرنا. بہت اچھا ہے یہ, سینے پہ بوجھ محسوس ہو, رگیں بند ہو رہی ہوں, وال بند ہو رہی ہوں دل کے, تو یہ تھرائیگلیسرائڈ کی وجہ سے بند ہوتے ہیں, جو کہ آپ کا تھرائیگلیسرائڈ 150 سے نیچے ہونا چاہیے. جب 150 سے اوپر چلا جاتا ہے تو کولیسٹرول آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا. تو پلیز بہت احتیاط کیجئے, چکنائی والی چیزیں اوائڈ کیجئے. اچھا, ہم لوگ جو ہے یہ قہوہ جو بھی بناتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں, ہم لوگ بہت زیادہ گرم پیتے ہیں, تو کیا بہت زیادہ گرم پینا صحیح نیم گرم پینا چاہیے. نیم گرم پینا چاہیے نا, جتنا آپ برداشت کر سکیں, ورنہ تو وہ اندر جا کے سب کچھ جلا دیتا ہے, منہ جل جاتا ہے. بالکل. اب میری شروع سے عادت ہے کہ میں جو ہے نیم گرم چائے پیتا ہوں, میں گرم چائے نہیں پی سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو جب بھی میری وائف چائے بناتی ہے نا تو مجھے ٹھنڈا کر کے دیتی ہے.
ये अच्छी बात है। कभी कभी रख देती है, कहती है कि ठंडा हो जाए फिर पी लीजिएगा। हाँ वो देखिए तासीर तो उसकी जो है आपको हाँ। वो कैफीन है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उससे। हालांकि मैंने अक्सर लोगों को देखा खोलते हुए चाय पी रहे होते हैं बैठ के, कहते हैं गर्म चाय का ही मजा है। मैं कहता हूँ आपकी अपनी तबीयत है, मेरी अपनी तबीयत, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट तबीयत होती अपनी है। अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल, हम ये नहीं बोल सकते और अपनी चॉइस तो हम किसी पे मरतब कर ही नहीं सकते, ये सबसे अच्छा क्या गलत कहते हैं, बात। आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रहा है लोगों को, बहुत। कब्ज की शिकायत हो रही है, वो फिर आगे चल के पाइल्स यानी बवासीर का सबब बनती है। और बाद लोगों को खाने के बाद अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, मैदा जल भी रहा होता है, मुंह का जायका भी अजीब सा हो रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सौंफ 100 ग्राम, पुदीना देसी 100 ग्राम, ये पंसारी से सूखा हुआ मिल जाएगा आपको, सूखे लीमू 100 ग्राम, अनारदाना 100 ग्राम और सना मक्खी 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। हर खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ आप देखिएगा पेट पे उफारा भी नहीं होगा, पेट का फूलना भी ख़त्म हो जाएगा, कब्ज भी दूर हो जाएगी, तेज़ाबियत भी दूर हो जाएगी। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, शुगर वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नमकीन या कोई मीठा नहीं है। ठीक है, कब्ज के लिए हकीम साहब बहुत से लोग जो है वो इस्पागोल की भूसी पीते हैं, खाते हैं, उस वो भी फायदा करते देखें इस्पागोल भूसी में फाइबर होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, बवासीर होने नहीं देता। आप एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त पिएं। अच्छा बाद लोगों को इस्पागोल सूट करता है, बास को नहीं करता। अच्छा, बास को लूज मोशन कर देता है, बास को कब्ज कर देता है। ओके, तो इसलिए अगर लूज मोशन हो रही हो तो इसे दही में डालकर खाएं, लूज मोशन बंद हो जाती ठीक है। है। और अगर कब्ज रहता हो तो पानी में डालकर पिएं। अगर पानी में डाल के पीने से भी आपकी कब्ज और सख्त हो रही है तो फिर यूज ना करें, आपको सूट नहीं कर रही। सूट नहीं कर रही, ओके, ये भी डिफरेंट तरह से हर हाँ। किसी के ऊपर असरात दिखाती है। ठीक है, मतलब हम लोग जो सुनी सुनाई बातों पे और पड़ोसियों की बातों पे, इसकी पड़ोसियों पे ना जाए। मैं इसी बार अक्सर मैं आपके शो में भी कहता रहा हूँ कि उनसे पूछें जो पढ़ कर आए, जो डिग्री है जिनके पास। बिल्कुल। हमसायों के पास डिग्री नहीं होती है। आप किसी अच्छे करीबी डॉक्टर को दिखाएं, नहीं दिखा सकते हैं आप मुझसे फोन पे पूछें, मेरी तो कोई फीस भी नहीं बिल्कुल है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, क्या दुकानदार से मेरी बात करा दें, मैं कहूँगा ये चीज़ बना के इनको दे दो या ये जड़ी बूटियाँ पीस के दे दो। बिल्कुल, मेरी अपनी कोई ब्रांड तो है नहीं, मशवरे में बरकत है। बरकत है। बिल्कुल, तो कब बनाएंगे आप ब्रांड अपनी? हैं? कब बनाएंगे ब्रांड? ब्रांड अभी नहीं बनाया, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में ये 2 नंबरी ख़त्म नहीं होती है तब तक। लेकिन आप खुद एक चलता फिरता ब्रांड है, आपको ब्रांड बनाने की जरूरत क्या है? देखें अभी इतने लोग देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये बना लें वो बना, उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकलती है, बहुत नहीं है क्या? बिल्कुल, और आपकी बात जो है वो असर रखती है, आप जो बात कहते हैं लोग। देखें बेलौस बे लालच होके बताओगे तो जरूर असर करेगी, अगर हमारा दिल साफ होगा। बिल्कुल। अगर हमारे दिल में लालच होगी तो फिर नहीं रिजल्ट मिलता, फिर रिजल्ट नहीं मिलता। और रिजल्ट की बात जब आएगी तो शुगर वाले भी बेचारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि सब टॉपिक्स पे बात हो गई, हमारे जो है बीमारी पे बात नहीं हुई। देखिए जिनको शुगर है वो अपनी शुगर की दवाएं जारी रखिए, अपना इंसुलिन अगर यूज कर रहे हैं तो इंसुलिन जारी रखिए। एक छोटा सा फूल बताता हूँ, वाइट कलर के होते हैं, उसे गुले शोकरान कहते हैं, गुले शोकरान। ये आप एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। आपकी शुगर जो है वो जैसे आपका रैंडम है वो 180 से नीचे आ जाएगा, और जो आपका फास्टिंग है वो 110 के बीच में आ जाएगा। और अगर HbA1c कर रहे हैं 3 महीने वाला तो वो ये 6.2 पे आ जाएगा, आपकी शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी, और इसकी वजह से आत्मा जल रहे होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने इंसुलिन पे जो डॉक्टर की मेडिकेशन है ये उनसे मशवरा करके उसमें कमी पेशी कीजिएगा जब ठीक हो जाए। तो बाकी जो गुले शोकरान है ये जारी रखिए, इसका कोई नुकसान नहीं, आत्माओं की जलन भी दूर हो जाएगी, मुंह का खुश्क होना भी दूर हो जाएगा, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें ऐसी हैं, साइलेंट किलर है। ये आपको अंदर ही अंदर से खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको शुगर हो जाती है तो वो श्रिंक होने लग जाते हैं, अंदरूनी ऑर्गन्स को कमजोर करती हैं, रगें कमजोर हो रही होती हैं। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ ना कि अपनी मेडिकेशन में मशवरा जो है अपने डॉक्टर का जरूर रखिएगा। उसको खुद से छोड़ देते हैं, दूसरी चीजें यूज करते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, ये हरकत कभी ना करें। बिल्कुल, जिसने डिग्री हासिल की है 5 साल पढ़ कर आया वो कोई वजह होती है, पड़ोसी पढ़कर नहीं आया होता है, पड़ोसी तो खुद कोर्टिजोन खा रहा होता है, आपको भी लगा देता है, आपको भी लगा देते हैं, फिर आपको किसी और चीज से जो है आपका इलाज नुकसान हो मुमकिन ही जाता नहीं है। स्टेरॉइड्स इसीलिए मैं कहता हूँ कि पानी का टेक ज्यादा रखिए। एक चीज और मैं कहकर बताना चाहूंगा कि शुगर की वजह से कमजोरी बहुत हो जाती है, चाहे वो मर्द हजरात हो या खवातीन हो, इसमें हर किस्म की कमजोरी हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए, बेरगबती दूर करने के, सुस्ती कायरी दूर करने के लिए, जिनसी जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए आपने सिर्फ 3-4 जड़ी बूटियां लेनी है। एक लेनी है सफ़ेद मूसली,
یہ لینا آپ نے 50 گرام، جڑ کونچ 50 گرام، چڑیا کند بوٹی 50 گرام، ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد، 1 چائے والی چمچ رات کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ کچھ دن یوز کریں گے، آپ اپنی لائف میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے، اور ہر قسم کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی. یہ میل اور فیمیل دونوں یوز کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. چڑچڑاہٹ اور کمزوری کبھی بھی کیا کسی جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں کہیں سے بھی خریدیں، 2 پیسے زیادہ خرچ کریں لیکن کہنا چیز اچھی دیں آپ. جی یہ بات آپ نے بہت اچھی کی، اور اکثر و بیشتر آپ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اب یہ ہو گیا کہ پیسے بچانے کے لیے ہم لوگ 2 پیسے 2 نمبر چیزیں دے دیتے ہیں، پرانی چیزیں دے دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. ان کو کیا ہم سے 1 روپے زیادہ لو لیکن چیز صاف ہو. بالکل چیز صاف ہو، پھر اس کے اثرات بھی اچھے ہوں نا، پھر اس کی افادیت فوری دنوں میں رزلٹ ملیں گے آپ کو. بالکل. چڑچڑاہٹ کی آپ نے ذکر کیا، یہاں پر تو آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر کوئی چڑچڑا ہو رہا ہے، ہر کوئی غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. ہم لوگوں کے اندر قوت برداشت ختم ہو گئی ہے. کیا کوئی حکمت میں ایسا نسخہ ہے جو ہماری قوت برداشت بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں قوت برداشت کو بڑھانا اور چچڑاپن دور کرنا، انزائٹی ڈپریشن کو دور کرنا، دماغ کا چلنا، کوئی بات سن لیتے ہیں فوری بھڑک جاتے ہیں، جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو صرف 2 چیزیں لے لیں آپ. 1 مغز بنولا لے لیں 100 گرام، 1 سونف 100 گرام. کیونکہ جتنے بھی انزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو گیسز بہت بنتی ہیں. اوکے. ہاں جب بھی ٹینشن ہوگی گیسز بھی بنے گی، تو اس لیے اپنے مغز بنولا اور سونف یہ دونوں 100 گرام لے کے پہلے صاف کر لیں، پھر مکس کر کے مشین میں باریک پاؤڈر بنا لیں. ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ پانی کے ساتھ لیں. آپ دیکھیے گا آپ کا چچڑاپن بھی دور ہوگا، دماغ کا فضول کا چلنا، ایک بات کی 4 باتیں نکالنا، وہم کرنا، یہ سب دور ہو جائے گا، اور نیند بھی بہتر ہو جائے گی، وقت پہ نیند آئے گی آپ کو. نیند، بالکل. نیند ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو کسی جو ہے نا وہ ٹیبلٹ سے تو آپ خرید لیتے ہیں، جو کہ آپ کو خود سے آتی ہے اس نیند کی تو کیا ہی بات ہے. پرسکون نیند. پرسکون نیند. تو اس میں سب سے اچھی بات جو نسخہ بتایا وہ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہیں اس طرح کے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ آپ خوش رہیں. خوش رہیں، اپنی نیند کو خود پوری کریں. بالکل. اور جو اپنی نیند آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور، جو دواؤں کے ذریعے نیند آتی ہے وہ کمزور کر دیتی ہے انسان کو. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں، واک کیا کریں، دوسروں کو خوش رکھیں، ہمسایوں سے اچھے تعلق رکھیں، کیونکہ آپ کی تکلیف میں سب سے پہلے ہمسایہ آئے گا، بعد میں آپ کا رشتہ دار آئے گا. بالکل. اور خوشیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. باتیں کیا کریں لوگوں سے، جو ہے وہ اپنی چل چوک کریں، جی لیکن آپ اپنی ہنسی مذاق بھی ایسا کیا کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، تاکہ آپ کا جھگڑا نہ بنے. بالکل. اور اگر کسی سے ہو بھی گئی، کوئی ایسا جھگڑا ہو بھی گیا تو دل صاف کر کے درگزر کر کے آگے بڑھے، نہ کہ اس بات. ہر انسان کو چاہیے، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، معافی مانگنے میں پہل کیا کریں. جی بہت اچھی بات. تو اس میں آپ کو اللہ پاک اس کا اجر دے گا، اور دوسرے کے دلوں میں جگہ بن جاتی ہے. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بالکل. آپ کی رسپیکٹ اور بڑھ جاتی ہے. تو کوشش کریں معافی مانگنا بھی سیکھ لیں اور معاف کرنا بھی سیکھ لیں. بعض لوگ معاف نہیں کرتے کہ میں نہیں کروں گا جی، میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، بھلے تم معافیاں 10 مانگو. یہ غلط ہے. یہ اچھا. آپ معاف کرنا بھی سیکھیں اور معافی مانگنا بھی سیکھیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی آسان ہو جائے گی نا. عاجزی جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ پاک کو اکڑ پسند نہیں ہے. اگر آپ اکڑ کے چلیں گے تو آپ گر دیے جائیں گے، آپ گر جائیں گے، رون دیے جائیں گے. ایسی آپ کے کام ہوں گے کہ کام بنتے بنتے نہیں بگڑ جاتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ اکڑ رکھیں گے اور عاجزی نہیں رکھیں گے اپنے اندر تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب اللہ پاک کو ایک چیز پسند نہیں ہے، انہوں نے فرما دیا کہ آپ اکڑ کے نہ چلیں، آپ جو ہے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے لہجوں میں جو ہے وہ شائستگی پیدا کریں. بات کرتے ہیں آپ جب کسی سے تو ایسا لگے کہ ہاں آپ بات کر رہے ہیں، ایسا نہ لگے کہ آپ تھپڑ مار رہے ہیں. کیونکہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کرے سیدھے منہ تو ہم سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. بس اللہ پاک بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے سب کے. اور جب آپ گھر پر جائیں، فیملی ہو، ان کو بھی چاہیے آپ سے اچھے طریقے سے آپ کو بٹھائیں. اور اگر آپ آتے ہیں تو آپ بھی منہ پھٹنا بنا کریں، غصہ نہ کیا کریں. دیکھو تاڑی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. بالکل. اور یہ سب باتیں کرنے کا یا سمجھانے کا، جیسے میں اکثر و بیشتر اس طرح کی باتیں کرتی ہوں تو آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ آ گئیں، ہماری امی بنتی ہیں، ایسی باتیں بتاتی ہیں. لیکن میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، اپنے ارد گرد آبزرو کی ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کی، ان باتوں کی ضرورت ہے. کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے ہمارے گھر میں یا ہمارے ارد گرد جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہو. کیونکہ اگر ہم چلتے چلتے بھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو یہ باتیں جو ہے نا ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، تو یہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. بالکل. کیونکہ اس میں محبت اور بڑھتی ہے، اپنائیت اور بڑھتی ہے. تو یہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ بار بار کا جھگڑا جو ہے انسان کا دل کھٹا کر دیتا ہے. بالکل. ایک یہ چیز.
کہیں پہ بھی دو لوگ لڑ رہے ہوں تو پلیز آپ لوگ کود جایا کریں چھڑانے کے لیے. آج کل لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, یہ بہت زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ, اور جب آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو نیچے سے لوگوں کے کمنٹس کیا ہوتے ہیں, جو ویڈیو بنا رہے ہیں اسی کو پکڑو. بالکل ٹھیک ہے, یہ بدتمیزی ہوتی ہے. کل آپ کے والدین کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے, آپ کے بھائی کا بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز جب کوئی دو انسان لڑ رہے ہوں آپ چھڑائیں, ویڈیو نہ بنائیں اس کی. یہ ہماری معاشرے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اب نہیں چھڑاتے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کی ہم کوئی ڈوب رہا ہے تو ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اللہ خدارا اس طرح کے کام نہ کیا کریں. جو فیملی پہ ان کی گزرتی ہے وہ ویڈیوز دیکھ کے بعد میں وہ آپ کی سوچ ہے. میں تو بولتی ہوں کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں نا, وہ فیملیز بول رہی ہوتی جو ویڈیو بنا رہا پڑا تو یہ کیا کر رہا تھا, یہ کیا کر رہا تھا. بالکل, تو ذرا سوچیں اس بارے میں, کیونکہ سوچنے کا وقت ہے. اگر آپ ابھی نہیں سوچیں گے تو پھر آپ کبھی نہیں سوچیں گے. اگر آج نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں کیا. تو پھر ذرا اس طرح کی باتوں کو تھوڑا سا اپنے دماغ میں لایا کریں. الجھنے ہر کسی کی زندگی میں, پریشان ہر کوئی ہے. بے شک ایسے ہی ہے نا کہ ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہوئی ہے. بالکل. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر ماضی کی ٹینشنیں گزر گئی ہیں اس کو بھول جائیں, آنے والے دن اچھے بنائیں, کیونکہ ماضی کا سیکنڈ بھی نہیں آتا, آنے والا سیکنڈ بھی آ رہا ہے. بالکل, تو آنے والا وقت اچھا بنائیں آپ لوگ. صحیح بات ہے. آنے والا سیکنڈ جو ہے وہ آ رہا ہے, اس کی خوشی منائیں. اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ رات کے بعد سویرا ہوتا ہے. اللہ پاک جو ہے زندگی میں جس کی بھی پریشانی ہے وہ یہ سوچے اور مصلی بچھائے, نماز پڑھے. نماز میں جو ہے وہ آپ کو بہت سکون ملتا ہے. دین کا سکون ہی نماز کے اندر ہے, تو آپ اس میں تلاش کریں اور اللہ پاک سے اپنی کامیابی کی دعا کریں, اپنے ملک کی کامیابی کی دعا کریں. اپنے ملک میں جو ہم لوگ پریشان حال ہیں, ہمارے ملک میں سیلاب آیا, دیکھیں اس طرح کے عذاب ہمارے اوپر کیوں آتے ہیں. ہم لوگوں کی جو ہے نا ایز اے قوم, ایز اے نیشن, ہم لوگ بہت زیادہ عجیب سے ہو گئے ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا درد دیکھ کے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم پر وہ چیز نہ آ جائے. ہم کسی کا ایسی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں, کسی کے بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, ہمیں فیل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ یہ بچہ ہمارا ہو سکتا ہے, تو آپ کی روح کانپ جائے گی. تو یہ اس طرح سے سوچنے کا جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے, اور اس طرح کی باتیں کیا کریں. ہم لوگ ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانا بہت آسانی سے اٹھاتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بولنا بہت آسانی سے بولتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں مزہ آتا ہے. ہمیں شیطان جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط ہے, ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرواتا ہے, ہم سے کہلواتا ہے. لیکن ہم شیطان کو سائڈ پہ کریں, نماز پڑھیں, دعا کریں اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. حکیم صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان تو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے, ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ بالکل, ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. آئیں پاکستان کو کچھ دیں. ہمارا یہ ملک ہے, ہماری زمین ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ تکلیف میں. تو حکام بالا سے بھی گزارش ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, کرسی کی جنگ چھوڑ دیجئے, آئیے لوگوں کے پاس آئیے, گھل مل جائیے. یہی لوگ آپ کو سلیکٹ کرتے ہوتے ہیں. بالکل, تو انہی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا سلیکٹ ہونا ہی بیکار ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہمارا کسی سیاسی تعلق نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے. واٹ اے بیوٹیفل میسج. حکیم صاحب اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کو اجازت. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان بائے نعمت, فی امان اللہ.